सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारी प्यारी बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है जी जगमग तारे। प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं। यहाँ तो हमारे पास बच्चियाँ मौजूद हैं, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी। घरों पर भी प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे होंगे, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ देख रही होंगी। तो ये जगमग तारे हमारा प्रोग्राम आता है हर किस दिन आता है? हफ्ते को और संडे को। हर सैटरडे भी आता है और अब से संडे के दिन भी आएगा। संडे को भी ये प्रोग्राम आया करेगा। तो आज संडे है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं जगमग तारे। और इस जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, कोई बताएगा? कहानी। क्या होता है? दुआ होती है, कहानी होती है और अच्छी बातें और बुरी बातें। और क्या होती है? दुआ। जी तो ये प्यारी प्यारे इसमें सेगमेंट हुआ करते हैं। हम कहानी भी सुनते हैं, अच्छी बातें भी सुनते हैं, दुआ भी याद करते हैं और मुक़द्दस मकाम भी देखा करते हैं। तो ये प्यारा सा प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए अब आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहना है। आप शामिल रहेंगे तो ये अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे ना, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो फिर अच्छी अच्छी बातें सीखते चले जाएंगे। जैसे हम चीज़ें देखते हैं, जैसी चीज़ें हम सुनते हैं, वैसे ही हम भी करते हैं, वैसी बातें हम बोलते हैं। अगर बुरी बातें सुनेंगे तो फिर कैसी बातें बोलेंगे? बुरी बातें बोलेंगे। और अच्छी बातें सुनेंगे तो हम अच्छी बातें बोलेंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं दुरूद पाक की एक फजीलत। जी हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमेरात का दिन आता है, कौन सा दिन आता है? जुमेरात का दिन कौन सा होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं जुमेरात के दिन को? थर्सडे। क्या कहते हैं? थर्सडे। फरमाया जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है। किन्हें भेजता है? फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। कागज कौन से होते हैं? चांदी के। और कागज समझती हैं होते क्या हैं? कागज होते हैं ना जिस पे लिखते हैं, जैसे कॉपी होती है हमारी, उसमें क्या होते हैं? कागज होते हैं जिसके ऊपर लिखा जाता है। तो कागज होते हैं चांदी के और कलम होते हैं यानी पेन होता है सोने का। और वो लिखते हैं कि कौन जुमेरात के दिन, यानी जुमेरात यानी थर्सडे के दिन, और जुमे की रात यानी फ्राइडे की नाइट में मुझ पर कसरत के साथ यानी बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो आइए अब इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट। और पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जी चलते हैं एक प्यारी सी कहानी की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी तो अब प्यारे प्यारे बच्चों, हम सुनने वाले हैं कहानी। जी मदनी चैनल के नाजरीन जो घरों पर बैठे प्यारे बच्चों, कहानी का वक्त आ गया है। अब जल्दी से मुतवज्जो हो जाएं, तैयार हो जाएं सुनने के लिए कि कहानी एक बड़ी मज़ेदार सी आपको कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन उस कहानी से पहले आप बच्चे भी तो अपने नाम बता दें। क्या नाम है? आमीना, माशाअल्लाह। उसके बाद नुसैबा और सिबगा, असवा, माशाअल्लाह। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी तो अच्छी लगती है ना, ठीक है। अब कहानी में होता पता है क्या है कि एक होता है गांव, विलेज,
اور اس میں ہوتا ہے ایک لڑکا, ٹھیک ہے. اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ پیسے جمع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پیسے جمع کرنے چاہیے نا, پیسے جمع کرنے چاہیے, اچھی بات ہے, سیو کرنے چاہیے. بچے کیا بناتے ہیں, وہ ہوتے ہیں نا گھر میں باکس ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, منی باکس کہتے ہیں, گلک بھی کہتے ہیں, اس کے اندر پیسے جمع کرتے ہیں, ہر وقت خرچ کر دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. پیسوں کو سیو کرنے کی عادت ہونی چاہیے, لیکن لالچی نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ لالچی ہونا اچھی بات نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے نا بہت لالچی بھی تھا. کیا تھا؟ لالچی بھی تھا. وہ کوائنز اور سکے جمع کرتا رہتا تھا. اب اس کے جمع کرنے کے لیے نا اس کے پاس تھی ایک تھیلی. کیا تھی؟ تھیلی. ایک شاپر تھا نا, کپڑے وغیرہ کا بنا ہوا ہوگا, اس کے اندر وہ جمع کرتا رہتا تھا کوائنز, یہاں تک کہ اس میں بہت سارے جمع ہوئے. کتنے ہو گئے؟ بہت سارے. یعنی اس میں اب جگہ ہی نہیں رہی, کوائنز رکھنے کی اور جگہ نہیں رہی. اتنے سارے اس نے کوائن جمع کر لیا. اب اس کی بڑی وہ حفاظت بھی کرتا تھا, سیو کر کے رکھتا تھا. پیسے ہوتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی باجیاں گھر پہ ہوتی ہیں, ان کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے ہیں نا, عید وغیرہ کو لے کر آ جاتی ہیں. پھر اس پرس میں کیا جمع ہوتی ہے؟ عیدی جمع کرتے ہیں نا, اور پھر اس کی کتنی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ہاتھ نہ لگائے اس پرس کو. کیوں؟ اس کے اندر کیا جمع ہے؟ عیدی. ایسا ہوتا ہے صبح ہوتا ہے پرس میں عیدی بہت ساری جمع ہو جاتی ہے. پھر کیا ٹائم آ جاتا ہے کہ پرس بند بھی نہیں ہو رہا ہوتا, یہ ساری ہو جاتی ہے نا, پرس بند بھی نہیں ہو رہا تھا, بڑی مشکل سے اس کو بند کرتے ہیں. تو اب یہ جو لڑکا تھا اس کے پاس بھی کوائنز جو ہیں وہ بہت سارے جمع ہو گئے. اتنے سارے ہو گئے کہ اب اس میں اور رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی. لیکن وہ اس کی حفاظت کرتا تھا کہ بھائی اتنے سارے کوائنز ہیں, پیسے ہیں. ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, جی ایک دن وہ بچہ, وہ لڑکا جو ہے گزر رہا ہوتا ہے ایک دریا کے اوپر. پل بنا ہوا ہوتا ہے, دریا ہوتا ہے, اس پہ پل ہوتا ہے نا پار کرنے کے لیے. تو اس پہ سے وہ گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے, اور وہ تھیلی تو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ تھیلی کے ساتھ پانی کے اندر گرتا ہے. اب اندر گرتا خود تو کسی نہ کسی طرح وہ تیر کے اور کوشش کر باہر آ جاتا ہے, لیکن تھیلی اس کو نہیں ملتی. تھیلی اس سے گم ہو جاتی ہے, اور تھیلی میں کیا ہے؟ کوائن. اور وہ خود کیا ہے؟ بہت لالچی بھی ہے. اس کو تو سارا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اپنے کوائنز کے ساتھ, اپنے پیسوں کے ساتھ. تو اب تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے پیسے کیسے ملیں گے یہ پیسے. پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اعلان کر دیتا ہے کہ جو بھی میرے پیسوں کو ڈھونڈ کے لائے گا, وہ تھیلی سکوں کی ڈھونڈ کے لائے گا جس میں فل بھری ہوئی ہے وہ سکوں سے, میں اس کو 10 کوائنز دوں گا. اب یہ کوائنز جو ہوتے بھی گولڈ کے ہیں. کس کے ہیں؟ گولڈ ہوتا ہے نا, سونا بہت قیمتی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں جو بھی میری وہ تھیلی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو میں دوں گا کتنے کوائنز؟ 10 کوائنز میں اس کو گفٹ میں دے دوں گا, انعام میں دے دوں گا. اب جب وہ یہ اعلان کرتا ہے تو لوگ ڈھونڈنے بھی لگتے ہیں کہ بھئی ہمیں انعام بھی ملے گا. پھر کیا ہوتا ہے, ایک دن نا ایک کسان جو ہے نا, فارمر جو ہوتا ہے, وہ اس کو وہ تھیلی مل جاتی ہے. وہ تھیلی مل جاتی ہے, کھیتوں میں کہیں کام کر رہا ہوگا تو پانی کھیتوں میں بھی جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے بہتی ہوئی آ گئی ہو, بہرحال اسے مل جاتی ہے. اب جب اسے مل جاتی ہے تو وہ لے کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں کہ اس طرح کی تھیلی گمی ہے, یہ میں لے کر آ گیا ہوں. اب جب وہ تھیلی اس کو واپس ملتی ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے؟ اس کو چیز اس کی مل جائے گمی ہوئی تو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی نا. تو خوش تو بہت ہو جاتا ہے. اور اس نے اعلان کیا تھا کہ کتنے دوں گا؟ 10 کوائنز دوں گا جو میری تھیلی ڈھونڈ کے لائے گا. اب وہ کسان تو لے کر آ گیا, تو اب اسے کتنے کوائنز ملنے چاہیے تھے؟ 10 ملنے چاہیے تھے. لیکن یہ تھا لڑکا کیا؟ لالچی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں کسے مل جائیں؟ ہمیں مل جائیں, کسی کو بھی کچھ دینا نہ پڑے, کسی کو کوئی چیز نہیں ملے, سب ہمیں مل جائے. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. ہمیں تو شیئر کرنا چاہیے, شیئر کرنے کو پسند کرنا چاہیے. تو وہ تو لالچی تھا, وہ اس کو انعام کا, لیکن اس نے اعلان تو کر دیا تھا کہ میں 10 کوائنز دوں گا. اب وہ کہتا ہے نہیں بھائی, یہ 10 کوائنز میں نہیں دے رہا, بلکہ میری اس تھیلی میں, میرے شاپر کے اندر تو ایک ایگ بھی تھا جو سونے کا تھا. کیا تھا؟ ایگ سمجھتے ہیں؟ انڈا, جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے, کتنا بڑا سا ہوتا ہے نا, نہیں اتنا بڑا ایک سونے کا انڈا بھی تھا, مرغی کا ایک سونے کا انڈا بھی اس کے اندر موجود تھا. اور اب وہ تو موجود نہیں ہے, تم نے چرایا.
کس نے چرایا؟ تم نے کون؟ میں نے تو نہیں چرایا. کسان کسان نے چرایا ہے. حالانکہ اس نے چرایا نہیں ہوتا, وہ جھوٹا الزام لگا دیتا ہے. کیوں الزام لگاتا ہے؟ تاکہ اسے یہ 10 کوائنس نہ دینے پڑے. وہ کہتا ہے اس کے اندر تو یہ ایک سونے کا انڈا بھی موجود تھا, مرغی کا جتنا بڑا انڈا ہوتا ہے اتنا بڑا اس میں ایک انڈا بھی موجود تھا. وہ کسان تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے. کسان تو خوشی خوشی آیا تھا کہ مجھے انعام ملے گا, یہاں اس پر الٹا کیا ہوتا ہے؟ الزام لگ جاتا ہے. وہ آیا تھا خوشی میں کہ انعام ملے گا, انعام تو ملا نہیں, بلکہ کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر الزام لگ گیا. انعام نہیں ملا, الزام لگ گیا. کیسی بات؟ تو اب وہ پریشان ہوتا بھائی کیا کریں. تو وہ یہ جو ہے نا بات پہنچ جاتی ہے کورٹ میں. کہاں پر؟ کورٹ میں, عدالت میں, کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہو کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, چرایا ہے نہیں چرایا. یہ تو بیچارہ ڈھونڈ کے لایا تھا تاکہ انعام ملے, یہاں تو اس پر الزام لگ گیا ہے. تو بات کورٹ میں پہنچتی ہے. تو وہ جو تھا نا لالچی لڑکا, کون سا لڑکا؟ لالچی لڑکا. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ تھیلی تھی, کوائن سے بھری ہوئی تھی, اور میں نے اعلان تو کیا تھا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 10 کوائنس دوں گا, لیکن اس کے اندر تو یہ اس طرح کا ایک جو ہے وہ ایگ بھی موجود تھا سونے کا, اور اب وہ موجود نہیں ہے. تو اس نے چرایا ہے اس کسان نے, اور یہ مجھے واپس دلوایا جائے. تو جب اس نے پوری اپنی بات کر لی نا, تو اب آخر میں جج نے فیصلہ دینا تھا. تو جج نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو وہ تھیلی دکھائی, سکوں سے بھری ہوئی تھیلی دکھائی, اور جج نے کہا کہ بھئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک انڈے برابر سونے کا ایک انڈا بھی تھا اس کے اندر موجود. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس تھیلی میں ایک انڈا بھی آ سکتا ہے سونے کا؟ حالانکہ وہ تو کس سے بھری ہوئی ہے؟ سکوں سے بھری ہوئی. اس میں تو مزید سکہ رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اب اس میں مزید کوئی انڈا بھی سونے کا آ سکتا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا نہیں بھائی, اس میں تو ایک سکہ اور نہیں آ سکتا, انڈا کہاں سے آئے گا؟ تو وہ جج کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تھیلی اس کی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر سکوں سے بھری ہوئی جو تھیلی تھی اس میں ایک انڈا بھی تھا سونے کا, اور اس میں تو سونے کا انڈا آ ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے یہ تھیلی اس کی نہیں ہے. تو اس کی جو اس تھیلی کا اصل مالک ہے یہ تو اس تک پہنچائی جائے گی, لہٰذا اس سے بھی یہ تھیلی واپس لے لو. وہ تو جھوٹا الزام کیوں لگا رہا تھا؟ تاکہ مجھے 10 سکے بھی نہ دینے پڑیں. اور جج نے یہاں کیا فیصلہ کر دیا کہ یہ پوری کی پوری تھیلی اس سے واپس لے لو, کیونکہ اس نے تو کہہ رہا ہے نا کہ اس میں سونے کا انڈا تھا, جبکہ اس تھیلی میں تو کچھ آ ہی نہیں سکتا, لہٰذا یہ تھیلی اس کی نہیں ہے. جیسے ہی تھیلی واپس لینے کا آرڈر آیا وہ تو پریشان ہو گیا, کیونکہ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا. تو فوراً پھر اس نے جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا, گلگلانے لگا, اور پھر اس نے کہا جج صاحب میں صحیح آپ کو ساری بات بتاتا ہوں, تھیلی میری ہے لیکن میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا تھا تاکہ مجھے 10 سکے نہیں دینے پڑے. تو وہ یوں پھر اس نے ساری بات صحیح بتا دی, لیکن اس کا نقصان تو ہو چکا تھا. تو یہ کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے سمجھانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ سمجھانے کے لیے ایک کہانی یہ آپ کو بنا کر سنائی گئی ہے, اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیا سیکھنے کو ملے گا؟ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. اس نے کیا کی لڑکے نے؟ لالچ. تو اس سے کیا ہوا؟ اس کا اپنا ہی نقصان ہو گیا. تو ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. اچھا بچے کہاں کہاں لالچ کرتے ہیں, یہ کون بتایا گا؟ کس چیز میں لالچ کرتے ہیں بچے, بتائیں گی؟ جی نصیبہ بتا رہی ہیں, بچے کس چیز میں لالچ کرتے ہیں؟ چیزوں میں کرتے ہیں. کون سی چیز میں؟ چیز جو کھانے کی ہوتی ہے باہر سے لے کر آتے ہیں, اس میں کہہ رہی ہیں لالچ کرتے ہیں. اس میں کیسے کرتے ہیں؟ بہت ساری چیز خرید لیں, ایسے یہ بھی لینی ہے, یہ بھی لینی ہے, یہ بھی لینی ہے. ابو کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں, پھر بھی لینی ہے, رونا شروع ہو گئے. ساری جتنی چیزیں دکھتی جا رہی ہیں ساری لینے کے لیے, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں. ایسا ہوتا ہے شاپ پر جانے کے بعد؟ نہیں ہوتا بھائی. کچھ تو کرتے ہیں نا. سب بچے تو گندے نہیں ہوتے, کچھ جو اچھے بچے نہیں ہوتے یا کم اچھے بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے ہیں. اس میں کیونکہ انہیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا پیکنگ میں, اچھی یہ والی ٹافی لینی ہے, پھر دل چاہتا نہیں یہ والی لینی ہے, پھر تو کہتے ہیں دونوں لے لو. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور کس میں لالچ کرتے ہیں؟
نہیں بتائیں گی کچھ؟ کس میں کرتے ہیں؟ पैसों पर। پیسوں پہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں پیسوں پہ؟ या किसी को मिले नहीं, کسی کو پیسے نہیں ملے. अपने पैसे किसी को نہیں देते. اپنے پیسے خیر چھوٹے بچوں کو تو اپنے پیسے دینے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں کو جو پیسے مل گئے وہ اپنے پاس ہی رکھنے, کسی کو نہیں دینے چاہیے. لیکن اس میں یوں ہوتا ہے کہ عیدی مل رہی ہے. اب عیدی ملی کتنی؟ 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, 100 روپے. تو جتنی عیدی دی ہے خوشی سے وہ ہمیں لے لینی ہے. اب اور دیکھا کہ بھائی سسٹر کو بھی عیدی ملی ہوئی ہے, کوشش کرو اس کی چھین لے, ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا ابو امی سے ضد شروع کر دی, اور دیں اور دیں اور دیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جتنی انہوں نے خوشی سے دی ہے اتنے ہمیں لینا چاہیے. اسی طرح جیب خرچ ملتا ہے نا روز کے, کتنے, کسی کو 5 روپے, کسی کو 10 روپے, کسی کو کم زیادہ, جتنے بھی ملتے ہیں, جتنے بھی جس کو ملتے ہیں اس کو اتنے لینے چاہیے. اب ابو کے ہاتھ میں زیادہ دے گئے تو اب لالچ آ گئی, اور دیں اور دیں, پھر رونا شروع. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا فنش. اور اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे. آپ سے پہلا سوال, بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے؟ آپ لوگ مسجد جاتی ہیں؟ نہیں, بچیاں تو مسجد نہیں جاتی ہیں, گھر پہ رہتی ہیں نا. تو سوال تو یہ, وہ کون سی نماز ہے جس میں اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو پتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا؟ نام بھول گئی ہوں. نام بھول گئی ہوں تو پھر کیا بتائیں گی, وہ بتا دیں. چل اچھا, کب آتی ہے وہ, کس ٹائم ہوتی ہے نماز؟ صبح صبح ہوتی ہے, دوپہر میں ہوتی ہے, شام میں ہوتی ہے, رات میں ہوتی ہے؟ رات میں. رات میں ہوتی ہے یا تھوڑی رات میں ہوتی ہے؟ اچھا, نمازوں کے نام کون کون بتائے گا؟ میں, مجھے آتے. چلے ادھر سے پوچھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کون ہے ہماری؟ آمینہ جی. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جی, ان کا جواب درست ہے. یہ 5 نمازوں کے انہوں نے نام بتائے ہیں. تو فجر میں ایسا نہیں ہوتا, پہلے اذان ہوتی ہے, پھر اس کے بہت دیر کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح ظہر میں بھی ہوتا ہے اور عصر میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو نماز آتی ہے وہ کون سی ہے؟ مغرب. اس میں اذان ہوتی ہے اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. جی چلے بھائی, نیکسٹ کوشچن. بتائیں ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایئر ہوتا ہے, سال ہوتا ہے, اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جو ہمارا عیسوی سال ہوتا ہے نا, جس کو انگریزی سال بھی کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ جی 365. جی 365 دن ہوتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. کیا بات ہے. اچھا بھائی, بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ترازو استعمال فرمایا؟ ترازو کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا بھائی. یہ ترازو جو ہے نا, جیسے کوئی چیز لینے جائیں, ابو جاتے ہیں, بھائی جاتے ہیں بڑے, تو جب کوئی چیز خریدتے ہیں, جیسے چینی لی, چینی ہوتی ہے یوز کرتے ہیں نا, چینی, آٹا وغیرہ, تو اس کو تولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تولنے کے لیے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں ترازو. ٹھیک ہے, آج کل تو ڈیجیٹل وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر نمبرنگ لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہے, کوئی چیز رکھ دیتے ہیں لے کے نا, دیکھا دکان پہ کبھی, تو اس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کتنی ہے. ٹھیک ہے, آدھا کلو ہے, 1 پاؤ ہے, تو اس کو کہتے ہیں ترازو. تو سب سے پہلے کس نے ترازو استعمال کیا, یہ بتانا ہے باپ نے. کس نے کیا؟ وہ نبی ہیں اللہ کے. کون ہیں؟ ہاں, اللہ کے نبی ہیں. ان کا نام بتانا ہے. جی, حضرت ادریس علیہ السلام. انہوں نے سب سے پہلے ترازو استعمال کیا. اچھا جی, اب کرنا ہے شعر مکمل. کیا کرنا ہے؟ ہاں, شعر کو کیسے مکمل کریں گے؟ کر لیں گی. شعر کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے شعر؟ موٹا ہوتا ہے. تو اس کو کیسے مکمل کریں گی؟ پنجے والا ہوتا ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ دم بھی ہوتی ہے اس کی؟ نہیں ہوتی. پھر ہوتی ہے. قصبہ کہہ رہی ہوتی ہے, آپ کہہ رہی نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے شعر؟ کیسا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے. تو اس کو مکمل کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ قصبہ
یہ شیر نہیں ہے، یہ وہ جنگل والا آپ کا شیر ہے. شین عین رے، اس کو کہتے ہیں شیر، جو دو لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دو ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اس کا پہلا جو ہے میں پڑھتا ہوں لائن، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اگلا بتائیں، آگے بتائیں، بتائیں. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جی ان کا جواب درست ہے. آئیں مل کر پڑھیں. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ، ہمارا نبی، سب سے بالا والا. تو ان کا جواب ہوا درست. جی ایک اور سوال نیکسٹ. قرآن پاک کے 8ویں پارے کا نام بتائیں. کون سے پارے کا؟ 8واں کون سا ہوتا ہے؟ 8واں کون سا ہوتا ہے؟ گن لیں جلدی سے، گن لیں. 8. جی 8 بتا دیا انہوں نے، آپ اتنا گن نہیں ابھی تک. 8. تو 8 جو پارہ ہے قرآن کا. اچھا قرآن پاک کے کتنے سے پارے ہیں؟ کتنے پارے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ کتنے؟ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. کتنے؟ 30 یعنی 30. تو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور اس میں سے 8ویں پارے کا نام کیا ہے؟ 8. نام تو نہیں. نام ہم بتاتے ہیں، ولو اننا، ٹھیک ہے. یہ 8ویں پارے کا نام ہے. اچھا جی، وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے؟ چاند دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ وائٹ ہوتا ہے. چاند کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے نا. تو ایک پرسنالٹی اس دنیا میں ایسی بھی تشریف لائی ہیں، ایسی شخصیت کہ جنہوں نے چاند کے 2 پیس کر دیے تھے، 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ہم تو کیک کو کاٹتے ہیں، ایسی چیزوں کو ٹکڑے کرتے ہیں، وہ بھی چھری سے، ان چیزوں سے کرتے ہیں. لیکن ایک وہ زبردست شخصیت جنہوں نے اشارے سے اشارہ کیا چاند کی طرف اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. بتائیں وہ کون تھے؟ کیا جواب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے تھے. جی اب نیکسٹ کوشچن ہے، بتائیں ہمارے امیر اہل سنت کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ ہمارے امیر اہل سنت کی بہت فیوریٹ پرسنالٹی ایک شخصیت ہے، وہ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ جی قصبہ. نگران شورا. نگران شورا بھی ہمارے امیر اہل سنت کو پسند ہے ظاہر ہے، لیکن آپ کی جو فیوریٹ ترین پرسنالٹی ہیں وہ ہیں ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو پیارے پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات. जगमग तारे जगमग 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 तारे. جی تو ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ اچھی بات میں، اور اس میں ہم کرتے ہیں اچھی باتیں. کریں گے آپ اچھی باتیں؟ کیا کریں گے؟ چلے کوئی ایک اچھی بات. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. ہاں آمینہ نے بتایا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. اور ان کے بعد چلے آپ بتائیں کوئی اچھی بات. ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ماشاء اللہ. اور قصوہ کیا بتائیں گی؟ ہمیں امی ابو کی بات ماننی چاہیے. ہمیں امی ابو کی بات ماننی چاہیے. اب مدی چینل کے ناظرین کو بول دیں ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. بول دیں قصوہ. پیاری پیاری بچیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نظر بس سے اللہ پاک محفوظ رکھے. آپ بول لیں گی؟ ٹرائی کریں، بولیں پیاری پیاری بچیوں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. پیاری پیاری بچوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. واہ، اشارہ بھی کریں تھوڑا سا پیاری مسکرا کے. ٹھیک ہے، کیسے؟ تھوڑا سا مسکرائیں تو پھر بولیں پیاری پیاری بچیوں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. پیاری پیاری بچیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا
माशाअल्लाह। क्या बात है। हम आपको अब कुछ बातें बताते हैं। पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पहली बात, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पानी कैसे ज़ाया होता है? नल खुला हुआ होता है, खुला छोड़ देते हैं, पानी ज़ाया होता है। क्यों छोड़ देते हैं नल खुला हुआ, ये बताएं। कभी कभी पानी नहीं आ रहा होता है तो हम समझते हैं नल बंद है, लेकिन नल तो खुला होता है, पानी आता है तो पानी वो ज़ाया होने लग जाता है। ये बड़ी अच्छी बात बताई है माशाअल्लाह कस्बा ने। क्या बताई, समझ में आई कुछ? क्या होता है, पानी नहीं आ रहा होता किसी टाइम ना, तो हम खोलते हैं, पीछे से टंकी में ही पानी नहीं होता। अब नलका खोला, उसमें पानी नहीं आया क्योंकि ऊपर टंकी में पानी नहीं है। अब हम नलका ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, फिर बाद में पानी आ जाता है। तो पानी टंकी में आएगा तो नलका अगर खुला होगा तो क्या होगा, पानी ज़ाया होने लगेगा। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से महफूज रखे, तो हमें नलके को बंद रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बच्चे और बच्चियां भी वुजू करते हैं ना, वुजू करते हुए क्या होता है, उसमें भी पानी ज़ाया करते हैं ना। कुल्ली कर रहे हैं तो नल खुला हुआ छोड़ा हुआ है, हालांकि कुल्ली जब हम कर रहे हैं, मुंह में पानी लेने को कहते हैं ना कुल्ली, तो हमें एक हाथ से नल बंद कर दें और फिर उसके बाद कुल्ली करें। फिर पानी लेना है, खोला, फिर एक हाथ से पानी लिया और दूसरे हाथ से बंद कर दिया, तो इस तरह पानी क्या होगा, बच जाएगा। और बच्चे तो पहले तो क्या करते हैं, नल कितना खोलते हैं, बहुत सारा, पहले ही नल इतना ढेर सारा खोल दिया, उसमें से पानी तेज तेज आना शुरू हो जाता है। और फिर जब उसमें हाथ नीचे करते हैं तो फिर पानी उड़ता भी है, छींटे भी उड़ते हैं। तो इस तरह से वुजू नहीं करना चाहिए। पानी थोड़ा सा खोलें और ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करें। कुल्ली कर रहे हैं तो बंद कर दें। इसी तरह मसा भी करते हैं वुजू में ना, मसा पता है ना, सर पे हाथ फेरते हैं, जिस तरह से तरीक़ेकार है। तो उस दौरान भी नल का हमने क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो वॉशरूम वगैरह में, नहाने में और बहुत सारी जगहों पर बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत पानी ज़ाया कर रहे होते हैं। तो बच्चों के अब्बू अम्मी वगैरह भी देख रहे हो तो हमें इस बात में ख्याल करना चाहिए कि पानी क्या है, अल्लाह पाक की नेमत है और इस नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं और भी हम काम करते हैं, कपड़े धोते हैं। बच्चे तो कपड़े नहीं धोते लेकिन बड़े धोते, तो बड़ों को उस वक्त भी ख्याल करना चाहिए कि पानी ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करें और पानी ज़ाया ना करें। नुसैबा, पानी ज़ाया नहीं करें। चले। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि बिला ज़रूरत फूल पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, फूल पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। भाई फूलों को, फूल किसमें, पौधों में क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, फूल पौधों में अच्छे लगते हैं। तो उसको तोड़ेंगे तो वो हाथ में जब तोड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर में वो मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हालांकि पौधे में लगे तो अच्छे लग रहे होते हैं, फिर वो किसी और के अगर हैं, किसी और के पड़ोसी के गमले में लगे हुए तो उसको हम तोड़ेंगे, ये तो बुरी बात हो जाएगी ना। वो तो उनके, हमें इस तरह से तोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह पौधों को तोड़ दिया, किसी ने इतने अच्छे पौधे लगाए गमले में, बस हम खेल खेल में उनके पौधे हम ख़राब कर दें, तो ये अच्छी बात तो नहीं हुई। या घर में ही लगे हुए पौधे, छोटे छोटे होते हैं ना पौधे, तो और उसको हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे वो ख़राब हो जाएंगे, तो हमें इनको ख़राब नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ को भी ख़राब करके क्या हमें कोई फ़ायदा होगा? अगर हम पौधे तोड़ देते हैं तो क्या होगा, पैसे मिलेंगे नुसैबा, पैसे मिलेंगे पौधे तोड़ने के, फूल तोड़ने के, कुछ नहीं होगा ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फूल तोड़कर, पौधा तोड़कर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जब हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको तोड़ने की तो हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए। जी, तीसरी बात, अम्मी अब्बू का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अम्मी अब्बू का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल कैसे दुखता है, कैसे दुखता है? जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके लिए भी ये प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, हमारी कस्बा कुछ फरमा रही हैं। जी, उनको हम तंग करते हैं। तंग करते हैं तो फिर क्या होता है सिबगा, क्या होता है, दिल दुख जाता है। अच्छा, ऐसा ही है भाई, जब हम तंग करते हैं, और तंग क्यों करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, चले अब ये बताएं। कुछ बच्चे अपने बाबा से पैसे मांगते हैं, वो नहीं देते तो फिर जिद करने लग जाते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह, ये बहुत अहम बात इन्होंने बताई है। जब जिद करेंगे, हम रोएंगे, और रो रो के क्या क्या होता है, वहीं लेट जाते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें अम्मी अब्बू का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है।
اچھا، کسی کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نقلیں کیسے اترتی ہیں؟ جیسے کوئی بچے ہوتے ہیں بعض اوقات نا، ان کو بولنے میں تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تھوڑا صحیح نہیں بول پا رہے ہوتے، ان کی نقل کرتے ہوئے نقل بنانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں ایسوں کو بولنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر انہیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اب آپ ان کی نقل اتاریں گے اور پھر اس پہ کیا کرتے ہیں، سب ہنستے ہیں، ہے نا؟ پھر نقل اتار کر ہنستے ہیں تو ان کا بھی دل تک جائے گا نا. کتنا انہیں اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. اسی طرح کسی کے چلنے میں تھوڑی پرابلم ہے، کوئی بچے ہوتے ہیں ان کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اب انہی کی طرح چل چل کے دکھانا، جس کو کہتے ہیں نا لنگڑا کے چلنا، یا پاؤں میں تھوڑا چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کی نقل اتاریں گے، ان کی طرح کریں گے، سب فرینڈز بیٹھ کے اور سب ہنسیں گے، تو ان کو کتنا برا لگے گا. اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے پھر تو ہماری نقل اتارے اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو ہمیں کسی کی بھی نقل نہیں اتارنی. آمینہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے کوئی ایسے درد ہو رہا ان کی ٹانگوں میں اور وہ لوگ ایسے تھوڑا لنگڑا کے چلیں تو دوسرے بچے بھی ان کی نقلیں چڑھانے لگ جاتے. جیسے کسی کے پاؤں میں درد ہو یا کوئی وجہ ہو تو وہ لنگڑا کے چل رہے ہو تو دوسرے بچے بھی پھر ان کی نقل اتارتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ وہی پرابلم ہو جائے، ہو سکتی ہے نا کسی کے ساتھ بھی پرابلم، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں نعتیں پڑھنی چاہیے. کیا پڑھنی چاہیے؟ نعتیں پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے. جی ہمیں نعتیں پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ سننی بھی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے. زبان سے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اور نعتیں پڑھنی ہے. اور کیا کیا کرنا چاہیے زبان سے؟ قرآن خوانی پہ بھی نعتیں پڑھنی چاہیے. قرآن خوانی میں تو قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن خوانی میں قرآن بھی پڑھیں گے اور نعتیں بھی پڑھیں گے. اور کیا کرنا چاہیے بھائی صبغہ؟ تو سوچ میں پڑ گئی. درود شریف، دعا، تلاوت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی. واہ، نماز بھی پڑھنی چاہیے. تو اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اذان بھی دینی چاہیے. اذان بھی، لیکن بچیاں کیسے اذان دیں گی؟ بڑے دیں گے. ہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے نا. خیر ہمیں یہ اذان سیکھنی چاہیے. اچھے اچھے کام ہیں، اچھی اچھی باتیں یہ ہمیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جواب دینا ہوتا ہے. اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. جی. اور کیا نہیں کرنا چاہیے کون بتائے گا؟ جی بتائیں. ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح گانے نہیں سننے چاہیے، گانے نہیں گانے چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ بری بات ہے. کیا ہے یہ؟ بری بات ہے. اور برے برے لفظ بھی نہیں بولنے چاہیے، گندے گندے الفاظ بھی دوسروں کو نہیں بولنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے اور اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہیں اور اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بھی بتانی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے اور کڈز مدنی چینل کے پروگرام اچھے لگتے ہیں تو آپ زبان کے ذریعے اوروں کو دعوت دے سکتے ہیں. جی اپنے کزنز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کڈز مدنی چینل پہ اچھے اچھے پروگرامز آتے ہیں، آپ بھی دیکھا کریں. اور اسی کے ساتھ چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا. کیا ہے؟ جی نیکسٹ سیگمنٹ دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. جی ہم آج کے اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے دعا نام ہے. آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ ہے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. کیا دیکھتے وقت کی؟ آئینہ. یہ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ. شیشہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ. مرر، یعنی جس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں، ہے نا. اتنا اچھا سا ماشاءاللہ آپ نے اسکارف پہنا ہے. کیا پہنا ہے؟ یہ اسکارف ہے، دوپٹہ ہے، کیا ہے؟ ہاں. تو یہ کس کے آگے کھڑے ہو کے باندھتے ہیں؟ آئینے کے آگے. اور تیاری کرتے ہیں نا اچھے سے انداز میں. تو جب ہم آئینہ دیکھیں، مرر دیکھیں تو اس وقت بھی ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے. جی اور وہ دعا ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. یاد ہے کسی کو پہلے سے؟ پہلے نہیں یاد ہے تو پھر یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ عز وجل. اللہم حسنت خلقی
फहस्सिन فحسن खुलुकी। خلقي अल्लाहुम्मा اللهم हस्सनता। حسنت अब ये दो वर्ड्स याद कीजिए, अल्लाहुम्मा हस्सनता, اللهم حسنت अल्लाहुम्मा हस्सनता। اللهم حسنت याद हुआ जी भाई? मुसैबा, दो वर्ड्स अल्लाहुम्मा حسنت आ اللهم حسنت हस्सनता, ठीक है। अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की, اللهم حسنت خلقي हस्सनता खल्की, حسنت خلقي फहस्सिन खुलुकी। فحسن خلقي अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की, اللهم حسنت خلقي फहस्सिन खुलुकी। فحسن خلقي जी, ये दुआ है किस टाइम की? आईना देखते वक्त की। तो अभी हमने थोड़ी थोड़ी कोशिश की इस दुआ को याद करने की, तो ये हम दुआ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये दुआ हमें याद हो जाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये YouTube पर भी मौजूद होता है, वहाँ आप देख सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं तो उसमें हम ये दुआ याद कराते रहते हैं, तो इसको हम देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो दुआ याद हो जाएगी। और इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मुकद्दस मकाम। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है, मुकद्दस मकाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है, प्रोग्राम है जगमग तारे। जगमग तारे प्रोग्राम कर रहे हैं और सेगमेंट कौन सा आ गया है? मुकद्दस मकाम में हम सुनते हैं एक मुकद्दस मकाम के बारे में, एक होली प्लेस के बारे में। होली प्लेस ऐसा मकाम जो हमारे दीनी तौर पर बड़ा जो है वैल्यू वाला होता है। क्या होता है? बड़ा वैल्यू वाला होता है, बड़ी उसका मकाम होता है और उस पर बड़ी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आज जो मुकद्दस मकाम हम आपको बता रहे हैं वो है एक मस्जिद। क्या है? मस्जिद। और वो मस्जिद कैसी है उसके बारे में अब आपको कुछ बातें बताते हैं। ये मुबारक मस्जिद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीना शरीफ में है। किसमें है? मदीना शरीफ में। जी, मदीना शरीफ में। और मदीना शरीफ में हमारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार भी है, आपकी कब्र मुबारक भी वहीं पर मौजूद है। और इस मुकद्दस मस्जिद का नाम है मस्जिद बनी हराम। क्या नाम है? मस्जिद बनी हराम। जी, ये जो मस्जिद आपको मदनी चैनल की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इसका नाम है मस्जिद बनी हराम। और ये मुबारक मस्जिद जन्नती साहबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक घर की जगह पर मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बनवाई थी। और इस जगह की पता है खासियत क्या है? जी प्यारे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना है आपने और मदनी चैनल के नाज़रीन, जहाँ पर ये मस्जिद बनाई थी ना, तो उस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 मौजिज़ात ज़ाहिर हुए थे। क्या ज़ाहिर हुए थे? 3 मौजिज़ात ज़ाहिर हुए थे। कौन से मौजिज़ात थे? जी आपको वो बताते हैं। एक बकरी के गोश्त से बहुत सारे, और एक रिवायत ये कि 1500, कितने? 1500 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का पेट भर गया था। या हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था कि एक बकरी, कितनी? एक बकरी तो बहुत बड़ी नहीं होती ना, छोटी सी होती है। उसके गोश्त से, उसमें बहुत ज़्यादा गोश्त भी नहीं होगा, लेकिन वो जितना भी उसका गोश्त था हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से, वो जितना भी एक बकरी का गोश्त था वो 1500 सहाबा इकराम ने खा लिया, सबको पूरा हो गया और उसका गोश्त ख़त्म भी नहीं हुआ था, वो वहीं का वहीं था और सबका पेट भी भर गया था। ये था हमारे प्यारे नबी का मौजिज़ा। क्या था? मौजिज़ा। और ये ज़ाहिर हुआ था उस जगह पर जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। कौन सी मस्जिद है? बनी हराम। कौन सी? मस्जिद बनी हराम। जो आपको हम मदनी चैनल की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एक और मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की हड्डियों पर अपना मुबारक हाथ रखकर कुछ पढ़ा तो बकरी जिंदा हो गई। भाई बकरी,
ہاں بکری ذبح ہوتے دیکھیے، بکری ذبح ہوتی ہے نا، جانور ذبح ہوتے ہیں، بقرعید جو عید قرباں ہوتی ہے اس میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اب جب ذبح ہو جاتے ہیں تو کبھی زندہ ہوتے دیکھا ہے کسی کو؟ نہیں. واپس بکری کھڑی ہو گئی ہو، بکرا کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا نا. لیکن جس بکری کو ذبح کیا تھا اور صحابہ کرام نے کھا لیا تھا، گوشت بھی کھا لیا اور وہ وہیں پر باقی بھی بچا ہوا تھا، موجود تھا، اور اس کی جو ہڈیاں تھیں نا اس پر جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ کر، دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی، بکری دوبارہ زندہ ہو گئی تھی. اور اسی طرح تیسرا معجزہ کیا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے جو فوت ہو گئے تھے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا نا یہاں پر جہاں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کا نام مسجد حرام، بنی حرام، مسجد بنی حرام. اور یہ بنی ہوئی تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر تھا اس جگہ پر یہ بنی ہوئی تھی. اور تیسرا معجزہ کیا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، وہ انتقال کر گئے تھے، ہمارے پیارے نبی نے دعا کی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. تو یہ 3 معجزے اس جگہ پر ظاہر ہوئے تھے اور وہاں پر یہ مسجد بنائی گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسجد کو بنایا تھا. اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ مقدس مقام. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام جگمگ تارے کا وقت ختم ہوا. آپ نے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا